Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My all YouTube family, I hope you all are doing well and staying safe. You are watching Gupshup Corner with new video and I'm your host. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया. जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. तो जनाब आज हम खुलासा करेंगे कर्ज़े जहाँ का 14 एपिसोड उसके ऑन एयर आ चुके हैं. और स्टोरी में अगर देखा जाए तो अभी तक कोई इतना बड़ा हम कहें ना ट्विस्ट वो नहीं आया. सिर्फ इतना हुआ कि माहीन का मर्डर हुआ है और दिखाया जाता है कि जी वो अम्मार ने किया है. और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आसिम अंकल का घर जो है वो बुरहान ने ख़रीद लिया. इससे ज़्यादा अगर हम कहें तो कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट वो नहीं है. अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो 14 एपिसोड जो है वो उसमें होता क्या है अब ये नहीं समझ आती. चलो 13 में तो वो उसकी बिस्मा की शादी के बारे में फ़रियाल और बुरहान बात कर रहे थे और नशवा को बुलाते हैं ऑफिस में तो नशवा सुनती है तो उसका रिएक्ट करना बनता था. उसका रिएक्शन बिल्कुल सही था कि मैंने किसी को ये परमिशन ही नहीं दी कि मेरी माँ के बारे में कोई इस तरह की बातें करे बैठ के. वो उसकी बिल्कुल सही बात थी. अच्छा, उसके बाद वो बताया जाता है कि जी वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी नाराज़गी हो जाती है. अब 14 एपिसोड स्टार्ट हो रही है कि जी समझ नहीं आती कि इतने मतलब उनके घर में मेड भी है उसके बावजूद मेड नहीं लेके जा रही खीर लेके जा रही है तो वो नशवा लेके जा रही है आसिम अंकल के घर में. मतलब इनके हाँ मुलाजिम काम नहीं करते. मेरा ख्याल है ये खुद ही उठ के चले जाते हैं. ये कुछ थोड़ा सा ऑड सा लगा मुझे. खैर नशवा जो है वो आ जाती है खीर लेके ट्रे में रखे हुए. अब ना आसिम अंकल होते हैं ना बीजान होती हैं. आगे होता है सिर्फ हमारा बुरहान. तो बुरहान जो है वो ऑलरेडी वो सोच रहा होता है नशवा के बारे में ही. तो जैसे ही वो आती है आवाज़ देती है तो बुरहान जो है वो कहते हैं नंदा क्या चाहे दो आंखें. तो वो उसके लिए तो नशवा है उस वक्त ऐसे हो जाती है और वो उसको खैर वेलकम करता है बड़े अच्छे तरीके से. अब चूँकि ये इधर हमारा जो बुरहान है उसको आदत है सुन मेरे दिल से हो गई हुई दूसरों का ही खाना खाने की. लेके तो वो खीर आती है. कहता मैं तो भूखा था. बीजान और बाबा जो हैं वो तो किसी रिलेटिव के घर गए हैं और वो वहाँ से खाना खा के ही आएंगे. तो मुझे भूख लगी लिहाजा खाना मैं खा लेता हूँ. और कितना अजीब लगेगा मैं खाना खा रहा हूँ और तुम जो ना पास बैठ के देख रही हो. अब भाई खाना तो था ही नहीं खीर थी. कुछ अजीब सा ही लगा ये वाला सीन क्योंकि नशवा जो है वो तो चलो एटीट्यूड अपना दिखा रही थी. अपना मतलब वो बता रही थी कि उसको गुस्सा है इस बात का कि उधर ऑफिस में बैठ के उसकी मदर को क्यों डिस्कस किया गया जो कि बनता भी था. अब बुरहान उसको इस तरह से मतलब कर रहा है कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना तो उसको मनाया जाता है कि अच्छा चलो ये चीज़ नहीं तो ये ले लो ये नहीं तो ये ले लो. मैं आप ही के बारे में सोच रहा था. प्लीज़ 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 मतलब भाई बस कर दो. ठीक है तुम्हें भी नज़र आ रहा है कि उसको गुस्सा है. फिर उसको कहता है कि जी ऐसा करते हैं पुराना झगड़ा छोड़ देते हैं नया झगड़ा शुरू करते हैं. मतलब ये सारा सीन जो है ना उनको इतना हम कहें ना कि जी मुझे इनरेलेवेंट लगा. अब देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ समझ नहीं आई कि जिस वक्त दोनों बैठ के इनकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है तो उसमें मतलब ठीक है नशवा जो है वो एटीट्यूड तो दिखा रही है और उसको मतलब कुछ क्वेश्चंस भी हैं उसके माइंड में जो वो पूछती भी है बुरहान से. और बुरहान कहता है कि जी मैंने ये घर उसी तरह से लिया है जिस तरह तुम्हारे बड़े अबू से कि जिसके वो आदी हैं. और क्योंकि मेरे बाबा जो हैं उनका कुल असासा ये घर और इसकी यादें हैं. चलो यहाँ तक तो ठीक रहा. अब वो जिस वक्त ये पूछती है कि तुम मतलब इतने अरसे से मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमने ये बताना गवारा नहीं किया कि मैं मतलब मेरी मदर का बिस्मा का और आसिम अंकल जो हैं उनका आपस में कोई रिलेशन था. तो बुरहान जो है वो ये बात करता है कि जी मैं ये नहीं जानता था कि नशवा जो मेरी जूनियर है वो बिस्मा आंटी की बेटी है.
اب چلو یہ بھی مان لیا ہم نے، لیکن جب وہ اس کو کہتا ہی مس بہزاد تھا اور وہ اس کے اوپر اس کا اچھا خاصا پروٹیسٹ تھا کہ مجھے نشوہ کہا کرے، تو وہ بڑی ایک ٹپیکل سی اسمائل آتی تھی اس کے ایک فیس پہ، اور وہ پھر دوبارہ اس کو مس بہزاد ہی کہتا تھا. تو پھر یہ کیا سین ہے؟ پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ جی میں یہ نہیں جانتا تھا کہ نشوہ جو ہے جو میری جونیئر ہے وہ بسما آنٹی کی بیٹی ہے. عمار کی اور نشوہ کی جو بھی کنورسیشن ہوتی ہے، جو دکھائی جاتی ہے، کہ جس طرح وہ کہتا ہے میرے لیے پلیزنٹ سرپرائز تھا کہ یہ نشوہ بسما آنٹی کی بیٹی ہے جو میری جونیئر ہے. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا، تو یہ مس بہزاد کیوں کہتا تھا، اور بڑی ایک مخصوص قسم کی اسمائل کے ساتھ. خیر یہ آگے جا کے شاید کہ کہیں اوپن ہو یہ بھی مسٹری. اب وہ اس کو اوبیسلی وکیل ہے، لائر ہے، تو لائرز کا تو کام ہی ہوتا ہے الفاظ سے کھیلنا. سو وہ بھی کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے مائنڈ میں یہ چیز ڈال رہا ہے کہ میں تمہیں بھی پسند کرتا ہوں، اور میں یہ ساتھ اس کے یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے باپ کی شادی جو ہے، بابا کی، مطلب کہ بسما اور عمار کی شادی ہو جائے. اور چونکہ تم جو ہو وہ تم بھی یہی چاہتی ہو، کیونکہ تم خود تو شادی کرنا نہیں چاہتی، لیکن اپنی ماں کے لیے تم ایک ایموشنل میسج اس کو دینا چاہتی ہو، ایک اسٹرانگ کرنا چاہتی ہو اس کو، تاکہ وہ، کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوسائٹی میں یا اپنی لائف میں وہ بھی جو ہے کسی جگہ پہ سٹینڈ کر سکے، اس کا بھی اپنا ایک گھر ہو، اپنا سیٹ اپ ہو سارا. اور اس میں وہ کہتا ہے کہ جی میں تمہارا ساتھ چاہتا تھا، اور ساتھ تمہارا تبھی ہو سکتا تھا جب تم میرے پہ بھروسہ کرنے لگ جاؤ. تو اٹ مینس کہ پھر یہ جانتا تھا کہ یہ جو ہے نشوہ بسما آنٹی کی بیٹی تھی، لیکن ابھی وہ یہ کہہ رہا ہے. اب یہ دو طرح کے اسٹیٹمنٹ نظر آ رہے ہیں مجھے، کہ مطلب ایک طرف وہ کہتا ہے کہ جی میں نہیں جانتا تھا، میرے لیے پلیزنٹ سرپرائز تھا، اور دوسری طرف کہ جی تم میرے پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دو تب میں جو ہوں وہ تمہارے ساتھ یہ بات کروں. تو یہ ایک کویسچن ضرور ہے. ٹھیک ہے، اس کو نشوہ بتاتی ہے کہ جی میں چاہتی ہوں کہ میری ماں کو دنیا کی ساری خوشیاں ملیں. ایک مطلب وہ اس طرح سے سٹینڈ کرنا چاہ رہی ہے، یا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہ رہی ہے جو ہماری سوسائٹی میں ایک لڑکی نہیں ہو سکتی، اور ایک اسی گھر کا ایک لڑکا ہو سکتا ہے. اگر اس کی جگہ پہ وہ مطلب بیٹا ہوتی تو یقیناً وہ بھی یہی کہتا کہ جی میں اپنی ماں کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں. اب جو پوائنٹ میں نے ریز کیا کہ یہ کویسچن ہے، نیکسٹ ہی وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ برہان کہ جی میں اس نشوہ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں جو پرندوں کو آزاد کر کے خوش ہوتی ہے. اب جب اس نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھ بھی لیا ہے کہ نشوہ اوپر وہ پرندے آزاد کر رہی ہے، تو پھر اس کو کیسے نہیں پتا کہ نشوہ ساتھ والے گھر میں رہتی ہے، اور نشوہ کے نام کے ساتھ اس کا جو سر نیم ہے وہ بہزاد ہے، اور بختیار صاحب کا بھی برہان کو پتہ ہے. تو مطلب یہ کہ یہ ایک طرف اپنی ہی بات کو جو ہے نا اس کو ڈینائی بھی کر رہا ہے. اب اگلے ہی سین میں دکھاتے ہیں جی سدرا آنٹی ہماری جو ہے نا، اب کیا کریں کہ جی وہ اور قدسیہ آپی دونوں بہنیں اب آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا کہ جو یہ اتنے ویل آف لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی بیویاں جو ہوتی ہیں نا وہ شاپنگ کر کے اور خود کو جو ہے نا نئے نئے ڈیزائنرز کے پاس جا کے اور بے بے ہنگم سی شاپنگ پر ہی خوش رہتی ہیں، تو ان کی جو بیک اینڈ سٹوری ہوتی ہے نا اپنے گھروں کی، وہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ ہماری ادھر سدرا آنٹی جو ہے نا اس کی دکھائی جا رہی ہے، کہ اپنے گھر میں ان کو اتنا ٹف ٹائم مل رہا ہوتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے، اپنے ان لاز کی طرف سے، کہ وہ اس کے لیے اپنا جو وے آؤٹ ڈھونڈتی ہیں نا اس ساری چیز میں سے نکلنے کے لیے، تو وہ شاپنگ ہے. اور ہمیشہ کی طرح جب بھی کوئی دیکھیں آپ کہ جب بھی کوئی شاپنگ زیادہ کر رہا ہوتا ہے، اٹ مینس کہ وہ اپنی فرسٹریشن جو ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کر رہا. اب چونکہ برکت ولا میں ایک ہی اس وقت ٹاپک چل رہا ہے کہ عمار اور فریال کی شادی ہو جائے، جس کو کہ قدسیہ آپی جو ہے وہ انکار بھی کر چکی ہے، اور اس نے بہت اچھا مطلب بڑی سینسیبلٹی سے کام لیا کہ نہیں میری بیٹی اس ٹائپ کی نہیں ہے، یا اس ٹائپ کے انسان کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار سکتی. امیچور ہے عمار جو ہے وہ مینٹلی اتنا سٹیبل نہیں ہے یا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے
کہ وہ اتنا بڑا جو ڈیسیژن ہے شادی کا کہ میری بیٹی کو وہ اپنے ساتھ ساری زندگی کے لیے لے کے چلے، وہ نہیں ابھی اتنا میچور. اور اس نے بہت صحیح بات کی تھی. پیرنٹس کو یہ ضرور دیکھنا اور سوچنا چاہیے، لیکن جب فیملی کا پریشر اور بڑوں کا پریشر ہوتا ہے نا، تو اس میں اکثر دیکھا گیا کہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں اس قسم کے ڈیسیژن لینے میں. لیکن قدسی آپی جو ہے وہ کسی قسم کے پریشر میں نہیں آتی، اور وہ سارا پریشر الٹیمیٹلی سدرا آنٹی جو ہے نا ہماری، اس کے اوپر آ جاتا ہے. اور وہ اپنی بہن سے بیٹھ کے وہ یہی بات ڈسکس کر رہی ہوتی ہے، جو کہ بالکل ہی یوز لیس ہے. سائڈ بائی سائڈ دکھایا جاتا ہے کہ جی نشوہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ برہان سر کو ایز یوزول اور ان کے گھر کو ہی ڈسکس کر رہی ہوتی ہے، اور بڑا سرپرائزنگلی پوچھتی ہے کہ کیا آپ جانتی تھیں کہ برہان سر بایولوجیکل سن نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں عاصم انکل کے. تو بسما آنٹی جو ہے نا ہماری، وہ اب جن حالات میں وہ رہ رہی ہے، یہ وہی زیادہ بہتر لوگ جانتے ہیں جو ایسے حالات میں سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، کہ ان حالات میں رہتے ہوئے اب جو بسما اپنی بیٹی کو بتاتی ہے، نشوہ کو کہتی ہے کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم زیادہ ان کے بارے میں سوچو، بس ہمارے رشتہ دار ہیں، دیٹس اٹ، اور ان سے ملنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارے تایا جو ہیں، تمہارے بڑے ابو، ان کو پسند نہیں ہے. تو بھائی بڑے ابو جو ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں پسند نا، اب کیا کریں، بڑے ابو تو سچویشن ہی ایسی میں ہے کیونکہ کچھ بھی ان کے حساب سے صحیح نہیں چل رہا. نہ ان کا بیٹا ان کا برہان جیسا ہے، اور نہ ان کی بیوی بسما آنٹی جیسی ہے. اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے بڑے ابو جیسے بھی. تو اب ان حالات میں آ کے تو نشوہ جو ہے وہ، اس کو ظاہر ہے اس کے مائنڈ میں تو ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ عاصم انکل اس کو بہت پسند ہے ایز اے فادر فگر. تو وہ چاہتی ہے کہ چونکہ وہ بسما سے آج بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ برہان اس کو بتا چکا ہے. اب اس سارے سین میں نا جو بسما کا اور نشوہ کا ہوتا ہے، تو یہ ماں بیٹی کا جو سین ہے سارا، اس میں دو باتیں بسما نے بڑی اچھی کی. ایک یہ کہ جس وقت اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ صرف آفس تک ہی برہان سر کے ساتھ تم رکھو، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ ہی اس کو کہتی ہے کہ اتنا جلدی جو ہے نا کسی پر بھروسہ نہیں کر لیتے، کیونکہ جب لوگ بدلتے ہیں تو پھر ہماری ہی کہی ہوئی بات ہمارے ہی خلاف بول کے تو ہمیں بے اعتبار کر دیتے ہیں. اور دوسری بات وہ اس کو کہتی ہے کہ لوگ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے بھی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ دونوں جو باتیں ہیں نا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی سٹوری ہے جو ابھی اوپن نہیں ہوئی. اسپیشلی جو پہلی بات ہے نا کہ لوگ ہماری ہی باتیں ہمارے خلاف استعمال کر کے تو ہمیں بے اعتبار کر دیتے ہیں. تو یہ اس کو ابھی اوپن ہونا ہے اس سٹوری کو. ساتھ ہی اپنا کنسرن شو کرتی ہے یا اپنی سمجھے کہ ٹینشن جو ہے وہ شیئر کرتی ہے نشوہ کے ساتھ کہ عمار اور فریال کے رشتے کی بات چل رہی ہے، اور ماں جی اور بختیار بھائی کا غصہ جو ہے نا وہ ہم سب کو فیس کرنا پڑے گا اگر تو یہ رشتہ نہ ہوا. اب نشوہ ہماری تو انٹیلیجنٹ ہی بہت ہے. ساتھ ہی نشوہ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ عمار کی اور فریال کی تو شادی ہوگی نہیں، کیونکہ فریال کی بھی نیچر اور طرح کی ہے اور عمار کی بھی، دونوں ڈیفرنٹ نیچر کے ہیں. تو فریال کے لیے جو ہے نا وہ تو برہان سر جیسا لائف پارٹنر چاہیے. وہ اپنے ہی مائنڈ میں نا اس کو میچ میکنگ کرنا شروع کر دیتی ہے. ساتھ ہی نشوہ جو ہے نا اس کو یاد آتا ہے کہ برہان سر جو ہیں وہ کیسے بیٹھ کے اس کے آنسو صاف کر رہے تھے. اچھا یہ بڑا ویسے مزے کا سین تھا، جتنے زور و شور سے نا آج کل اور اتنا اسٹرانگلی حق کیا جا رہا ہے نا ڈفرینٹ ڈراماز میں، ہم سینس میں دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح اس میں نہیں تھا. برہان سر جو ہے نا دور سے ہی پتہ چل رہا تھا، ہاتھ ہلایا انہوں نے اور شو یہ ہوا کہ جی انہوں نے نشوہ کے آنسو صاف کیے ہیں. خیر وہ کہتی ہے کہ جی ہمدردی میرے ساتھ میرا دینا ہے، اور پلاننگ جو ہے وہ فریال کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ سے یہ بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بڑا بہت انوسینٹلی وہ جو ہے نا وہ یہ چیز اس کے مائنڈ میں آئی اور اس نے اس کو پورٹریٹ کیا. اوئے ہوئے ہوئے جو سین نیکسٹ تھا نا بریک فاسٹ کا، کمال کا ہو گیا. جس وقت اچھا دادی تو اپنے ہی طور پر نا فریال آتی ہے، جیسے اس کی انٹرنس ہوتی ہے نا
تو وہ فریال کو تو مطلب اپنے پوتے کی بیوی سمجھ کے ہی وہ اس کو ویلکم کر رہی ہوتی ہے. تو جیسے ہی فریال ریفیوز کر دیتی ہے کہ جی میں عمار سے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میری ود ہیم، تو وہ جناب دادی کو تو اس کے ارمانوں پہ جو اوس پڑتی ہے، اور دادی یو ٹرن لے لیتی ہے. کمال کا تھا. اور ساتھ ہی وہ کہتی ہے کہ یہ تربیت کا قصور ہے. پہلے اس کو تربیت اس کی بہت زبردست لگ رہی ہوتی ہے جب وہ فرسٹ ٹائم انٹر ہوتے ہیں، ان کا سین آتا ہے اور وہ کہتی ہے میں نماز پڑھ لوں. تو وہ جب نماز پڑھنے جاتی ہے تو وہ کہتی ہے تربیت بڑی اچھی کی ہے پردیس میں رہ کے بھی. اور جیسے ہی وہ اپنے حق کے لیے بات کرتی ہے، اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ جی تربیت ہی صحیح نہیں کی ماں نے. یہ اس کا یو ٹرن بہت بڑا تھا. خیر بہت اچھا تھا. اور یہ یو ٹرن نہیں بلکہ یہ سٹینڈ جو ہے نا، یہ جہاں پر لڑکیوں کو لینا ضروری ہے وہاں لڑکوں کو بھی لینا ضروری ہے. جب ان کی نیچر ہی نہیں ملتی ہے اور وہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے تو یہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. اتنا ضرور اسپیس دینا چاہیے بچوں کو بھی کہ وہ اپنی پسند ناپسند بتا سکیں، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو ہی بتا رہے ہیں نا، وہ باہر تو جا کے کسی کو نہیں بتا رہے. اور یہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا سین تھا، اچھی کنورزیشن تھی جو فریال کی تھی، جو اس نے سٹینڈ لیا. اور اس نے صاف کہا کہ میری ماں جو ہے وہ ہیزیٹیشن فیل کر رہی تھی کہ فیملی ریلیشنز جو ہیں خراب نہ ہو. ہاں یہ اس کی بات بڑی عجیب تھی جب اس نے کہا تھا آئی لائک عمار. تو یہ اس کی اسٹیٹمنٹ غلط تھی کیونکہ وہ تو عمار کو پسند ہی نہیں کرتی. اور وہ جو فرسٹ سین میں نے پہلے بھی اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ فرسٹ سین میں فرسٹ ٹائم انٹریکشن ہوا ہے اور وہ عمار کے ساتھ اتنا رولی بیہیو کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے. اور آج وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آئی لائک عمار ایز اے کزن. بھئی ایز اے کزن تو وہ تمہارا پہلے بھی کزن تھا، لیکن اس وقت تو تم نے اس کے ساتھ بہت رولی بیہیو کیا تھا وداؤٹ اینی ریزن. اور آج تم اس طرح کی بات کر رہے ہو. لیکن اوورآل مطلب اس کا سٹینڈ لینا جو تھا نا اپنے لیے، اپنی لائف کے لیے، اپنے لائف پارٹنر کے لیے، وہ اچھا تھا. چلو جی پھر کیا ہوتا ہے کہ جی وہ جیسے ہی نجوہ روم سے جاتی ہے، ڈائننگ روم سے، تو جو سب سے پہلا ریئیکشن آتا ہے وہ آتا ہے جی بختیار صاحب کا. بختیار صاحب کہتے ہیں کینیڈا جاؤں گی، بہو کے ساتھ رہوں گی. اور پھر بختیار صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور جناب ساتھ ہی نا جو دادی ماں ہوتی ہے اس کی توپوں کا رخ ہو جاتا ہے وہ جو تھی قدسیہ بیگم کی طرف. اب قدسیہ آپی جو ہے نا، ویسے وہ بڑی سینسیبلٹی سے کام اس وقت لیتی ہے کہ وہ بغیر کچھ بولے اٹھ کے چلی جاتی ہے. تو دادی ماں جو ہے وہ بڑی اماں، وہ جو پہلے جس منہ سے اس کی فریال کی تعریفیں کر رہی تھی اور قدسیہ آپی کی تعریفیں ہو رہی تھیں، اسی منہ سے ان کی برائیاں کرنی شروع کر دیتی ہے کہ اس طرح کی لڑکی جو اتنی خود سر ہے اس کو تو میں اپنے پوتے کی بہو بناؤں بھی نہ، میرے گھر میں تو اس کا گزارا ہی نہیں ہے. ساتھ ہی دادی کی ایک عدد وارننگ آتی ہے جیسے قدسیہ آپی اٹھ کے جاتی ہے، میری پوتی اگر اس طرح کی زبان استعمال کرتی تو میں اس کی زبان کھینچ کے باہر رکھ دیتی. اور سارے آہستہ آہستہ آنکھوں کے اشاروں کے ساتھ، وہ اشارہ دیکھنے والا تھا جو بسما نے کیا تھا نشوہ کو کہ باہر چلی جاؤ، تم بھی اٹھ کے چلی جاؤ. بندہ پوچھے بات تو وہ ایسے کہہ رہی ہے بڑی اماں کہ جیسے وہ ہاتھوں ہاتھ رشتہ دینے کے لیے تیار تھے. ارے وہ تو کہہ ہی نہیں رہے تھے کہ ہم رشتہ دیں گے اس کا، فریال کا. یہ تو خود سے ہی انہوں نے ازیوم کر لیا ہوا تھا کہ فریال اور عمار کی شادی ہونی ہے. بہرحال جناب دوسری طرف جو ہے ابھی بختیار صاحب جو ہیں ان کا تو غصہ بھی کم ہی نہیں ہوا تھا کہ آگے جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ قسمت کا ہمارا عمار جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھڑا ہوتا ہے گھر سے، اور دوست اس کے نیو بائک لائے ہوتے ہیں اور اسی کو بیچارے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے مل کے، اور یہ قسمت کا ہمارا پکڑا جاتا ہے یہیں پہ. ویسے ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی کی ہو، کہ اس میں پھر بھی اتنی انسانیت ہے، اب اخلاق کہہ لیں انسانیت کہہ لیں، کہ وہ جیسے ہی گھر کے کسی بڑے کو دیکھتا ہے تو وہ جو اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے جس بھی طرح کی اسموکنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ سائڈ پہ کر دیتا، پیچھے کر دیتا ہاتھ، تاکہ کسی کے بالکل سامنے میں اس طرح کا کوئی کام نہ کروں. خیر وہ قسمت کا ہمارا اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لے جی بھائی بختیار صاحب جو ہے نا اس کو بلاتے ہیں
وہ جیسے ہی آتا ہے وہ اپنا سارا غصہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر نکال دیتے ہیں اور اس کو رک کے تھپڑ مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے اس کے دوست بھی بھاگ جاتے ہیں یہ سارا سین دیکھ کے. اب ظاہر ہے ایک لڑکا یا کوئی بھی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیٹا یا بیٹی، اگر آپ اس کو اس طرح سے دوسروں کے سامنے، وہ بھی اس کے جو فرینڈ سرکل ہے اس کے سامنے ابیوز کریں گے، فزیکل ابیوز کریں گے، تو وہ ریئیکشن تو دے گا. اور اس کی بھی ظاہر سیلف رسپیکٹ ہے. تو اس طرح کا کام جو ہوتا ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ. لیکن یہ وائلنس پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں بہت ڈرامہ میں دکھایا جاتا ہے. جس ڈرامے میں دیکھ لیں یا تو کوئی عورت کو فزیکل ابیوز کر رہا ہے یا کوئی مرد کر رہا ہے یا کوئی بھی کچھ کسی نہ کسی سینس میں نا فزیکل ابیوز ضرور دکھایا جا رہا ہے آج کل. اس کو حالانکہ ختم ہونا چاہیے، نہیں تو کم ضرور ہونا چاہیے. ابھی تو فریال اور قدسیہ آپی جو ہیں وہ یہ ڈسکس ہی کر رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے آیا صحیح کیا یا غلط کیا فریال نے، جو اس نے سٹینڈ لیا اپنے لیے. کہ قدسیہ آپی کہتی ہیں کہ جی سدرا کی زندگی اور مشکل ہو جائے گی اب. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، کلیئر کرنا ضروری تھا. بالکل صحیح اس نے کہا کہ بالکل واقعی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ جو بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ جس طرف بھی ہو وہ ختم ہو جائے. ابھی وہ تو دکھ سکھ کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ اندر سے ایک دم سے پتہ چلتا ہے جی عمار کا ریئیکشن جو آتا ہے، کیونکہ اس نے باپ سے تھپڑ کھایا ہوتا ہے. اب وہ آ کے جی اندر اپنا جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اپنی اگریسونیس جو ہے وہ کس طرح شو کرے. وہ دوبارہ سے پہلے تو چیزیں پھینکتا ہے، پھر وہ اسموک شروع کرتا ہے، اسموکنگ کرنا ہے. وہ اپنا سگریٹ رکھ کے کشن پہ واش روم میں چلا جاتا ہے اور جناب جی کشن کو آگ لگ جاتی ہے. اور بجائے اس کے کہ سدرا بیگم جو ہے وہ خود کچھ کرے، جیسے ان کو کام والی بتاتی ہے وہ بسما بسما آگ لگ گئی ہے بسما. وہ مطلب وہ اللہ کی بندی، تم یہ نہیں دیکھ رہی ہو آگ لگی، تم کو چھوڑو بسما نے آ کے، بسما جو ہے وہ فائر بریگیڈ ہے، تو اس کو بلا لیا. اور پھر وہ دروازہ نوک کرنا شروع کر دیتی ہے کہ جی واش روم میں ہوگا. اور جی عمار صاحب جو ہمارے ہیں نا وہ واش روم سے نکلتے ہیں اور دادی کی تو حالت ہی کوئی نہیں نہ رہ جاتی، کیونکہ دادی تو دو ہی تو اس کے ووٹ ہے پورے گھر میں، ایک اس کی اپنی ماں اور ایک دادی. اور دادی اپنی جو ہے اس کو وہ پھر اس کے ساتھ اس کی جو بات چلتی ہے ایک ڈائلاگ بولتا ہے وہ. اب جی عمار کا ڈائلاگ کیا ہوتا ہے؟ عمار کہتا ہے دادی دعا کریں گے میرے لیے. اب دادی کی تو پہلے ہی جان ہے پوتے میں. وہ کہتی ہے ہاں بیٹا کیوں نہیں. تو وہ ساتھ ہی کہتا ہے کہ دادی آپ دعا کریں میں مر جاؤں. لے بھائی، دادی اس کو اپنے ساتھ لگا کے قہر کی نظروں سے فریال اور قدسیہ آپی کو دیکھتی ہے. اتنے میں جی دکھاتے ہیں کہ جی بختیار صاحب جو ہیں وہ گھر واپس آ جاتے ہیں اور سدرا جو ہے وہ ان کو کہتی ہے کہ جی اس کی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے عمار کی، آپ کو یہ مطلب اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. لے بھائی، سیلف رسپیکٹ کہنے کی دیر تھی کہ بختیار صاحب کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ مائی فٹ. تمہیں کہیں بھی رشتہ نہیں ملے گا اس کا، کہیں بھی جاؤ گی تو اس کے کارنامے وہاں پر پہلے پہنچیں گے. جو کہ ان کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی. جب بچے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوں یا ان کی ریپوٹیشن اس ٹائپ کی ہو تو ان کے لیے اگلے معاملات طے کرنا ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو سدرا جو ہے ہماری، سدرا آنٹی کی بھی بات غلط نہیں تھی. وہ بھی ماں بھی ہونے کی حیثیت سے جو بات کر رہی تھی وہ صحیح کر رہی تھی. اور اگر ہم اس بات ہم جنرلی بھی دیکھیں تو ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. پھر جناب جی ماں جی کے پاس پہنچتے ہیں. اب ماں جی جو ہے وہ بھی خیر بختیار صاحب کو ڈانٹتی ہیں کہ جی تم نے جو آج کیا وہ مجھے پسند نہیں آیا اور جوان اولاد کے ساتھ اس طرح بیہیو نہیں کرتے. تو سدرا آنٹی جو ہے اس کو تو ایک موقع مل جاتا ہے نا یہ بات سنتے ہی. تو وہ کہتی ہے کہ نہ، یہ بات ان کو سمجھ ہی نہیں آنی کبھی کہ جوان اولاد ہے، جوان بیٹا ہے، اس کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. جوان بیٹے کا باپ ہونے کے لیے اس کا دوست ہونا ضروری ہے، اور یہ اس کی 16 آنے صحیح بات تھی. اب بیسیکلی تو ماں جی جو ہوتی ہیں انہوں نے بلایا ہوتا ہے نا بیٹے اور بہو کو اپنا فیصلہ سنانے کے لیے
کیونکہ ماں جی کو تو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، وہ تو کسی سے انہوں نے پوچھنا نہیں ہے کہ آیا میں یہ ڈیسیژن لوں یا نہ لوں، یا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس وہ تو اپنا ڈیسیژن بتا دیتی ہیں بھئی یہ ہوگا۔ تو وہی ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جی میں نے سوچ لیا ہے اس کی شادی عمار کی کہاں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی شادی کے لیے لڑکی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے لڑکی گھر میں موجود ہے، ہم کیوں لوگوں کی باتیں سنیں۔ تو وہ کہتا ہے جی، وہ حیران ہوتے ہیں کہ لڑکی کون سی ہے، تو پتہ چلتا ہے جی نشوہ سے شادی کرنا طے کر دیا بڑی ماں۔ اب مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈیسیژن جو ہوتا ہے نا، یہ سدرا اور بختیار دونوں کے لیے بڑا سرپرائزنگ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جی تم لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے، جب لڑکی گھر میں موجود ہے تو باہر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو عمار کو بھی یہ بتا دو میں نے یہ ڈیسیژن لے لیا۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جی نشوہ اور ہمارا بیرسٹر برہان جو ہے وہ اپنی پروفیشنل ڈسکشن کرتے ہوئے کورٹ سے باہر آ رہے ہیں۔ اب چونکہ برہان جو ہے وہ چاہ رہا ہے تھوڑے سے اپنے مراسم بڑھانا نشوہ کے ساتھ، تو وہ اس کو لنچ کی آفر بھی کر دیتا ہے کہ جی چلے آئیں باہر چل کے لنچ کرتے ہیں کہیں۔ تو وہ کہتی ہے نہیں میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جاؤں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ چلو میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ تو وہ ایز یوزول کہتی ہے کہ نہیں سامنے رکشہ ہے، میں یہاں سے رکشے پہ بیٹھوں گی تو 10 منٹ میں گھر پہنچ جاؤں گی۔ تو وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ چلیں، میں کو کھا نہیں جاؤں گا آپ کو۔ یہ کہہ کے تو نشوہ جاتی ہے باہر۔ ابھی وہ جا ہی رہی ہوتی ہے تو ایک گاڑی اس کو ہٹ کرتی ہے۔ اب یہ سین سارا ظاہر ہے کریٹ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ سٹوری میں ٹوسٹ تو لانا ہی ہے نا، نشوہ اور برہان کو مطلب اور زیادہ قریب کرنا، تو اس لیے ان کی فیلنگز ڈیولپ کرنے کے لیے تو یہ سین کریٹ ہوا۔ اور اس میں جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ جی نشوہ کو گاڑی ہٹ کرتی ہے۔ بیسیکلی تو یہ ہٹ اینڈ رن کا کیس تھا جس کو کہ وہ دیکھا ہی نہیں۔ تو اتنے میں برہان جو ہے نا وہ مڑ کے دیکھتا ہے اور ساتھ ہی ان کو پتہ چلتا ہے، اور پھر نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں کہ جی برہان اس کو ہاسپٹل میں نشوہ کو لے کے جا رہا ہے۔ کیا ٹائمنگ دکھائی ہے، ادھر نشوہ کو گاڑی ہٹ کرتی ہے، ادھر بسما کے انگلی پر کٹ لگتا ہے، اور وہ انگلی اپنی جو ہے نا اس کو جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ پانی کے نیچے اس نے اپنی انگلی رکھی ہوتی ہے۔ اب جی برہان جو ہے وہ نشوہ کو لے کے ہاسپٹل جاتا ہے اور پھر ہاسپٹل کا سین ہوتا ہے۔ اب ڈرامے میں ڈرامہ دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے کیا ہاسپٹل میں، جبکہ ڈاکٹر کہہ بھی رہا ہے کہ چوٹ اتنی گہری نہیں ہے لیکن خون زیادہ بہہ گیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں ہو سکتا ہے سرجری کرنی پڑے۔ بس جب چوٹ ہی اتنی گہری نہیں ہے اور خون بہہ گیا ہے تو وہ تو پھر آپ نے اس کو بلڈ لگانا ہے نا، اس میں سرجری کیوں کرنی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کا کنسنٹ چاہیے۔ اب وہ کنسنٹ اپنا کیا دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی پیشنٹ سے آپ کا ریلیشن، آئی ایم رسپانسبل فار ایوری تھنگ، یہ ریلیشن ہے جی اس کا۔ دوسری طرف سدرا آنٹی جو ہے وہ ساری انسٹرکشنز دے کے بسما کو کچن میں کھڑے کھڑے ہی، تو جی میں جا رہی ہوں بی جان کی طرف۔ اب وہ بی جان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ کے نا 3 لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، دکھ سکھ کر رہے ہیں۔ اب ان 3 لوگوں میں کون شامل ہے، ایک قدسیہ، ایک سدرا اور ایک عاصم انکل۔ ابھی یہ ڈسکشن ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا سدرا کو یہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جی اس کے بیٹے کی شادی اس کی پسند سے آیا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا وہ چاہتا بھی ہے وہاں پر شادی کرنا کہ نہیں کرنا۔ وہ مطلب یہ کہہ رہی ہے کہ جی شادی کی تیاریاں بہت ہوتی ہیں، ابھی تو بینش کی شادی ہوئی ہے اور بھی بہت کچھ کرنے والا ہے۔ اب یہ جناب ابھی یہ وہ ڈسکشن ہو ہی رہی ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے ڈسکلوز ہوتا ہے کہ نشوہ کی اور عمار کی شادی ہو رہی ہے، جس پہ قدسیہ بھی کہتی ہے کہ جی وہ دونوں ایڈلٹس ہیں اور میچور ہیں، تو ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ نہیں؟ تو وہ کہتی ہے جی ماں جی کہاں کسی سے کچھ پوچھتی ہیں، وہ تو خود ہی فیصلہ کرتی ہیں۔ اب اتنے میں اس کی کال آ جاتی ہے عمار کی۔ اچھا عمار کال کر کے کہتا ہے جی میں لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں ہاسپٹل کی، اور نشوہ کا اس طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو بسما آنٹی سے پوچھو اس کا بلڈ گروپ کیا ہے۔ یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ تو آلریڈی ہاسپٹل میں ہے، اور اس کی مطلب کہ وہ اس نے بتایا کہ جی اسٹیجز سے ہم کنٹرول کر رہے ہیں، اس کی بلیڈنگ زیادہ ہو گئی ہے، سٹور تو اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو ہاسپٹل میں ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ بلڈ گروپ کیا ہے، لیکن اس کنڈیشن میں کیا انہوں نے بلڈ گروپ
کا سیمپل نہیں لیا اور انہوں نے کنفرم نہیں کیا کہ بلڈ گروپ کیا ہے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن چلیں خیر کوئی نہیں، ڈرامہ ہے، کچھ نہیں ہوتا، دل پہ نہیں لینا چاہیے. اب جناب یہاں سے اٹھتے ہیں سارے، اور جو عاصم انکل ہیں وہ ڈائریکٹ پہنچتے ہیں ساتھ برکت ولا میں، اور وہاں پر بسمہ ہماری جو ہے وہ پہلے ہی پودوں کو پانی دے رہی ہوتی ہے. وہ اس کو بتاتے ہیں کہ جی یہ بات ہوئی ہے، اور بسمہ کسی ٹرانس میں چلی جاتی ہے. اس کو وہ پرانی بات یاد آ جاتی ہے کہ جی اس نے بتایا تھا کہ جی نشوہ بات کر رہی تھی کہ جی مجھے اور باپ کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملا، ایک صرف بلڈ گروپ ملا ہے، وہ بھی یونیک سا. اب میں سمجھی یونیک ہے تو وہ نیگیٹو ہوگا، لیکن یہ نیگیٹو ہے. چلو یہ بھی ریئر ہی ہوتا ہے. خیر اچھا، اب وہ اس کو بتاتے ہیں، ظاہر ہے وہ ماں ہے تو وہ مطلب وہ تو کہے گی نا کہ میں فوراً جاؤں. اب ادھر بھی اب یہ یہاں پر آ کے نا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس نے ڈائلاگ بولا کہ لوگ جو ہیں نا وہ ہماری کئی بھی بات کو ہی وقت آنے پر ہمارے ہی اگینسٹ یوز کر لیتے ہیں اور ہمیں جھوٹا بنا دیتے ہیں. تو اٹ مینس جیسے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے عاصم کے ساتھ، تو اٹ مینس کہ ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے. اور عاصم بھی اسے کہتا ہے کہ اپنی اس ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو تم نے نقصان پہنچایا، اور تو اب باز آ جاؤ. خیر وہ اس کا مطلب پھر وہ اتنا اس کو ریزسٹ کر رہی ہے، اور وہ اس کے کندھے پر بھی ہاتھ رکھ لیتا ہے اور پھر اس کو لے کے بھی جاتا ہے. تو ہماری جو سدرا آنٹی ہے وہ ساتھ ہی کھڑی کہتی ہیں کہ ہائے یہ تو لے کے جا رہے ہیں، ماں جی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ماں جی کو اگر پتہ چلا کہ بسمہ جو ہے وہ عاصم کے ساتھ گئی ہے، وہ فساد کھڑا کر دیں گی. تو وہ بہت کول ہو کے آگے سے قدسی آپی جواب دیتی ہے کہ خالہ کو تو فساد کرنے کی عادت ہے، وہ تو ہر بات پہ فساد کرتی ہیں. تو مطلب دوسرے الفاظ میں اس نے سدرا کو کہا کہ اتنی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل چیز ہے. اب جیسے ہی پتہ چلتا ہے ماں جی کو، آ کے سدرا اور قدسیہ بتاتی ہیں تو ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے ماں جی کا. ماں جی کہتی ہے بلاؤ اس کی ماں کو اور نکالو گاڑی اور بختیار کو فون کرو ہاسپٹل جائیں. تو وہ کہتی ہے بیچاری کہ جی سچویشن ایسی تھی کہ جی میں نے تو بسمہ کو بھیج دیا، وہ عمار اور بیجن ساتھ ہی گئے ہیں تو ان کے ساتھ لا بھائی قیامت آ گئی. اب وہ تو اس کا بس نہیں چل رہا ماں جی کا کہ وہ کیا کر گزرے. تو قدسیہ بیچاری بولتی ہے بیچ میں اور قدسیہ بےعزتی کرا لیتی ہے. اتنے میں آ جاتا ہے جی بختیار صاحب بھی آ جاتے ہیں. کیا ہوا ہے، آپ کی آوازیں گھر سے باہر جا رہی ہیں. لے بھائی ماں جی بھی اتنی چلاک ہیں، بجائے اس کے کہ یہ بتائیں کہ ہوا کیا ہے، کہتی ہیں تمہاری بیوی زبان دراز ہو گئی ہے. اور وہ بیچاری اس کو کہتی ہے قدسیہ کو سدرا کے نہ تم چلی جاؤ، ہمارے گھر کا معاملہ. اور ماں جی کا بس نہیں چل رہا، ماں جی اور بختیار کا کہ وہ قدسیہ باجی جو ہے نا ان کی، اس کو تو نظروں سے ہی کھا جائے، اتنا ان کو غصہ ہے اس پر. اور دوسری طرف وہ بتاتے ہیں کہ جی برہان جو ہے وہ گھر آ جاتا ہے. بی جان کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جی نشوہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ برہان کو کہتی ہیں تم اس کی کیئر نہیں کر سکے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بابا اور بسمہ آنٹی ہاسپٹل میں ہی ہیں. دوسری طرف قدسیہ، اچھا قدسیہ آپی جو ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے، جب بھی وہ دیکھو نا تو وہ موبائل پر ہی لگی ہوتی ہے، موبائل لے کے بیٹھی ہوتی ہے، اس پر پتہ نہیں کس کو ڈھونڈ رہی ہے وہ بھی. خیر اس کو آ کے فریال کہتی ہے کہ ہاسپٹل نہیں جانا. تو اس نے کہا کہ نہیں میری بات ہو گئی ہے عاصم سے. تو عاصم کہہ رہا ہے کہ ناؤ شی از آؤٹ آف ڈینجر. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ تو میری بھی بات ہو گئی تھی، مجھے بھی پتہ چل گیا اس سے برہان سے، لیکن آئی تھنک وی شوڈ گو. فائنلی جی جو اس کے ساتھ بیہیو کیا ماں جی نے قدسیہ آپی کے ساتھ، تو اس کے بعد انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ جی وہ شفٹ ہو جائیں ادھر بی جان کی طرف. تو لہٰذا وہ بیگ شیگ تیار کر کے بیٹھی ہوئی تھی. جیسے ہی فریال آتی ہے وہ بات کرتی ہے اور پوچھتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم ادھر شفٹ ہو رہے ہیں، ہم سب کو ناراض نہیں کر سکتے، کیونکہ میں تو ہوٹل میں جانے لگی تھی، لیکن یہ ہے کہ بی جان نے کہا کہ نہیں ہوٹل میں نہیں میرے گھر آؤ. تو اس طرح جی وہ فائنلی ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں بی جان کی طرف. اور بی جان کو دیکھیں جی وہ بی جان بیچاری ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے کہ قیامت ہی آ گئی ہے. اور دوسری طرف بسمہ ہاسپٹل میں ہے. اب یہ نہیں سمجھ آئی کہ
برہان تو گھر چلا گیا تھا، یہ واپس کیسے آ گیا؟ خیر جی، کافی کنسرن شو کرتا ہے نیکسٹ سین میں، اور پھر اس کے بعد وہ باہر آ کے جب بیٹھتا ہے بسما کے ساتھ تو بسما سے پوچھتا ہے کہ آپ شروع سے ہی ایسی تھی، خاموش رہنے والی اور لوگوں سے ڈرنے والی؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، میں جب نشوہ کی ایج میں تھی تو میں اسی طرح ہی شوخ اور چنچل ہوتی تھی، اس لیے مجھے نشوہ کی قسمت سے ڈر لگتا ہے۔ ساتھ ہی کہتی ہے کہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں اپنی ماں کی قسمت اپنے ہاتھوں کے لکیروں میں چھپا کے لاتی ہیں۔ تو برہان کہتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹی اپنی ماں کی نصیب بدلنے کا کرج اپنے ہاتھ کی لکیروں میں چھپا کے لائے۔ اسی طرح اذان ہوتی ہے تو برہان جو ہے وہ کہتا ہے اس سے بسما کو کہ کہتے ہیں کہ اذان کے وقت کی مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، آپ تو کوئی دعا نہیں مانگ رہی تو پھر میں ہی دعا مانگ لیتا ہوں۔ تو وہ چلی جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور اتنے میں وہ اندر جاتا ہے، سامنے نشوہ اسے تھینک یو کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی خاموشی کو بولنے دینا چاہیے، میں خاموشی کو سننا چاہتا ہوں۔ اور یہ واقعی بات صحیح ہے کہ بعض دفعہ دو لوگ جن کی کیمسٹری ملتی ہو، وہ اگر کچھ بھی نہ بولیں تو ان کی خاموشی بہت سی باتیں کرتی ہے، بہت کچھ کہہ دیتی ہے ایک دوسرے کو۔ بسما آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ جی تم تھک گئے ہوگے، جاؤ گھر، صبح ہونے والی ہے۔ نشوہ کو بھی ہوش آ گیا، تو تم نے جو ہمارے لیے کیا وہ احسان میں تمہارا جو ہے وہ ساری زندگی نہیں اتار سکتی۔ تو وہ کہتا ہے جسے آپ احسان کہہ رہی ہیں وہ میں نے اسے ذمہ داری سمجھ کے کیا، میں نے بابا کی وجہ سے ہمیشہ آپ کو ماں کی جگہ پر سمجھا ہے۔ تو بسما اسے کہتی ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ راستوں میں ہی کہیں کھو جاتے ہیں، تو تم بھی ایسا مت سوچو۔ تو وہ کہتا ہے میں سوچتا نہیں، میں کر گزرتا ہوں، اگر کسی راستے پر قدم رکھ دوں تو پھر واپس پلٹنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ اب دوسری طرف دیکھا جائے تو ماں جی جو اتنی اتاولی ہو رہی تھی اس وقت کہ بسما گئی کیوں، سارا ٹبر گھر میں ہی بیٹھا ہوا، کوئی ہاسپٹل تک نہیں گیا، مطلب پورا دن رات گزر گئی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ تو ماں جی جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ جی اس کو بس چھٹی کروا کے گھر لے آؤ، اسے کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی دیکھ بھال کر لیں گے۔ خیر اس نے میں جو ہمارے ہیں تایا ابا وہ کہتے ہیں کہ جی بختیار صاحب کہ نہیں سر کی چوٹ ہے تو وہ کیئر ہو رہی ہے ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں اس کو واپس لے کے آؤ، میں نے جو ہے نا وہ گھر میں ہی سارا کچھ کرنا ہے، اس کی جاب بھی ختم کروا دو، کیونکہ نہ تو شادی کے بعد وہ جاب کرے گی کیونکہ مجھے بھی نہیں پسند اور مار بھی نہیں کرنے دے گا، اور تم جو نا وہ شادی کی تیاریاں کرو، کیونکہ قدسیہ کی بیٹی فریال کی شادی سے پہلے میں نے عمار اور نشوہ کی شادی کرنی ہے۔ اللہ وہ اور چکروں میں ہے اور ادھر ماں جی شادی آنے بجانے کے چکروں میں ہے۔ بختیار صاحب بھی کوئی موقع جانے نہیں دیتے کہ جس میں وہ کمپیریزن نہ کریں برہان کا عمار کے ساتھ۔ تو ساتھ ہی وہ کہتے ہیں جی قدسیہ کی نظر میں نا برہان سما گیا، اور ان کا پیسہ اور اس کی جو ہے نا جو اس کا کیریئر ہے، تو اس جگہ پہ ویسے اس نے بات صحیح کی تھی یہ سدرا نے کہ آپ لوگ ہتھیلی پہ سرسوں جما رہے ہیں، بسما سے کسی نے پوچھا نہیں ہے، عمار اور نشوہ جانتے نہیں ہیں، تو یہ ہوگا کیسے؟ کیونکہ حسب نسب تو بقول ماں جی کے ہم دیکھتے ہیں، ہم پیسہ نہیں دیکھتے۔ کل کو عمار کوئی لڑکی ایرے گرے کی لے کے آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ کہیں لگتا ایسے ہے کہ جیسے ان کو بھی ہے کہ عمار کوئی نہ کوئی حرکت کر دے گا اس طرح کی۔ خیر جی ماں جی اور بختیار صاحب جو ہیں وہ کوئی موقع ایسا جانے نہیں دے رہے کہ جس میں وہ سدرا کو چار باتیں سنائے نا۔ تو دوسری طرف عاصم جو ہے اس کے گھر میں وہ اور بی جان بیٹھے جانے کی تیاری کر رہے ہیں ہاسپٹل، اور ساتھ ہی بی جان کو پتہ چلتا ہے کہ نشوہ اور عمار کی رشتے کی بات طے ہو چکی ہے۔ تو وہ قدسیہ آپی سے پوچھتی ہے کہ بھائی تو اتنی بڑی بات ہوگی تم نے بتایا نہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہی بتانے کے لیے تو سدرا کل آئی تھی یہاں، اور ساتھ ہی ایکسیڈنٹ کی نیوز آ گئی، تو وہ سب بات تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ تو عاصم بھی کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، اگر یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو اب تک شادی کا کارڈ ہمارے گھر آ جانا تھا۔
بی جان کی بات یہاں پہ بالکل صحیح ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہیں یہ ایک اور بسمہ بنانا چاہتی ہے گھر میں. اب دیکھا جائے تو عمار، بسمہ اور نشوہ اس ساری چیز سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں. جبکہ جو ماں جی ہیں وہ اور بختیار صاحب نے ڈیسیژن لے لیا ہے اور وہ کہتے ہیں اسی پر امپلیمنٹیشن ہوگی. جبکہ جو سدرا ہے، حالانکہ وہ بیٹے کی ماں ہوتے ہوئے بھی مجبور ہے، وہ اس کے لیے سٹینڈ بھی لینا چاہتی ہے، لے بھی رہی ہے، لیکن اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا کہیں بھی، صرف اس لیے کہ اس کی بہن نے رشتہ دینے سے انکار کیا. اور اب اس چیز کا جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہی ہے ہر طریقے سے. اور جناب اس کو بختیار صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر تمہارا بیٹا کل کو کوئی جھنڈے گاڑ کے آیا تو میرے پاس روتی بھی نہ آنا. وہ کہتی ہے کہ جی ہماری کل کو نسل چلنی ہے، اس سے ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں. تو ماں جی کہتی ہے آگے سے کہ جی بیٹی بھی ہماری ہے، بیٹا بھی ہمارا ہے، تو اچھا بلکہ ہمیں پتہ ہے ہماری نسل کیسی ہوگی اور کیسی نہیں. اور یہاں پر جو مینٹالٹی دکھائی گئی ہے وہ صرف اور صرف یہ کہ اگر بیٹا آپ کا نکمہ نکھٹو ہے یا وہ اس کو کوئی پرابلم ہے، چاہے وہ فزیکل ہے چاہے ہیلتھ ایشو ہے، اس کے ساتھ ایک اچھی خاصی لڑکی جو ہوتی ہے نا، جو مطلب فل آف لائف ہوتی ہے، اس کی شادی کر دو. کیا جی ہماری بگڑی اولاد کو یہ آ کے اب سیدھا کرے گی، صحیح کرے گی. اس کی مطلب کہ آپ نے اس کو اپنا پلا پلایا بیٹا دے دیا ہے کہ وہ اس کی اب گرومنگ کرے. مطلب ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہر گھر میں آلموسٹ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر کوئی سٹینڈ لیتا ہے یا اس کو ریئلائز کروانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سیم وہی سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے جو اب تک قدسیہ آپی اور سدرا کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. بہرحال یہی میرا اس کے اوپر سارا خلاصہ تھا اور میرا اوپینین تھا. آپ کو اگر اپنا کوئی اوپینین دینا ہو یا آپ ڈس ایگری کر رہے ہو میرے اوپینین سے تو آپ ضرور بتا سکتے ہیں کامنٹ باکس میں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. ٹیک کیئر اینڈ کیپ اسمائلنگ.